ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी सिविल बालादस्ती की और सिविल गवर्नमेंट की और उसकी बालादस्ती कैसी है उसके हवाले से। डिटू साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है एक, तो आपको क्या लगता है सिविल बालादस्ती को ये कमेटी मजबूत करती है या कमज़ोर करती है? काशिफ साहब, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसका क्योंकि एक मखसूस फ्रेम वर्क है और वो एक अलग डायमेंशन में काम करती है, तो उसकी वजह से जो आप कह लें कि सिविल बालादस्ती है इसको तो कमज़ोर नहीं करती, लेकिन उसके होने से जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको कहा है कि ये सिर्फ उसकी आड़ लेते हैं, तो ऐसी चीज़ें हमें कई बार देखने को मिली हैं। अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो बनाई गई थी वो जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसके हवाले से ख़ास तौर पे जो सिविलियंस के एतराज़ थे कि जी वो अचानक लोगों को उठा लिया जाता है, जी ये पॉलिसी पे अमल दरामद क्यों हो जाता है, दूसरी पॉलिसीज़ पे अमल दरामद क्यों हो जाता है, तो उसके हवाले से एक कोऑर्डिनेशन के तौर पे बनाई गई थी ताकि आप पार्लियामेंट को ब्रीफ करें, जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको बताएं कि जी कौन सा काम आगे सिक्योरिटी इदारे करने जा रहे हैं और उन कामों को करने के हवाले से क्यों ज़रूरी है ये कोई ऑपरेशंस करना या दीगर चीज़ें। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास एक तो फैशन ये बन गया है कि आपने बस कुछ भी करना है लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद करनी है, ये भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये भी दुरुस्त नहीं है कि आप उसके मामलात को इस तरीके से ले जाएं कि वो सारी जो आपके सिविल राइट्स हैं वो सारे के सारे सलब हो जाएं। अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो असल काम है उसकी हद तक अगर आप बात करते हैं तो वो बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा काम है। इसके हवाले से कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी है और उस कोऑर्डिनेशन के नतीजे में जो चीज़ें होती हैं वो उसके जो असरात हैं वो भी बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो आप कहते हैं ना, जो झूठ बोलने का एक अंसर पाकिस्तानी मुआशरे में बड़ी तेज़ी से फैल गया है और एक आदतन लोग झूठ बोलते हैं, उसका नतीजा ये हुआ है कि जितने भी अच्छे इदारे, जितने भी अच्छे काम हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई बुराई नज़र आना शुरू हो जाती है। अब जो साजिशी थ्योरीज पे काम करते हैं और वो लोग जो कि कहीं ना कहीं अपना हिस्सा ना मिलने की वजह से चीख पुकार करते हैं, वो फिर उन अच्छे कामों को भी उसका टारगेट करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। जैसे आपको पता है इस्लामाबाद में एक ज़माने में जब ऑपरेशंस होता था अदालत ने कहा कि जो गैर कानूनी खोखे हैं, जो गैर कानूनी तजावज़ात हैं उन सबको हटाओ, तो उन्होंने जो लीगल थे उनके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन कर दिया ताकि शोर मचे और फिर वो बंद हो जाए सारा ऑपरेशन। और यही हुआ क्योंकि वो इंतज़ामिया उसकी बेनिफिशरी थी। इसी तरह से जो नेशनल सिक्योरिटी इदारों के हवाले से लोग बातें करते हैं और ख़ास तौर पर वो लोग जो तनकीद करते हैं उनके अपने इंटरेस्ट हैं कहीं ना कहीं, और वो उन इंटरेस्ट को सेव करने के हवाले से एक तो कौमी मफादात को दांव पे लगाते हैं, दूसरा ये होता है कि एक अच्छे मकसद के हवाले से जो चीज़ें बनाई गई होती है उसके हवाले से एक नेगेटिव तासुर पैदा हो जाता है और सारे के सारी जो मेहनत है वो उस पर पानी फिर जाता है इस वक्त। लेकिन डिटू साहब, अभी आपने पॉलिसीज की बात की, तो जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास होते हैं उसमें रियासती पॉलिसीज ज़ेर बहस क्यों नहीं आती? देखिए, बुनियादी तौर पे जो मेरी नज़र में कमज़ोरी है वो कमज़ोरी आइन और पार्लियामेंट में नहीं है, वहाँ पे जो बैठे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं उनके अंदर कमज़ोरी है कि वो उन चीज़ों पर खुलकर बात ही नहीं करते जिन चीज़ों के हवाले से उनको कोई बेनिफिट नज़र नहीं आते। अब देखिए, रियासती इदारे तमाम के तमाम हैं तो इसी रियासत के ना, इसी आइन के ताबे बनाए गए, इसी आइन के ताबे वो काम करते हैं, इसी आइन के ताबे उनको कुछ मराद भी हासिल है और इसी आइन के ताबे उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। तो लिहाजा हर बंदे को या हर इदारे को अगर आप जहाँ पर ये बात करते हैं वो आइन के दायरे में रह के काम करे, तो वहाँ पर फिर जब वो आइन के दायरे में रह के काम करते तो आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी को कई मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब वो उनसे बचने के चक्कर में एक नई कोई ना कोई गेम बनाते हैं, कोई नई पॉलिसीज़ बनाते हैं। अब मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले एक मिसाल दी थी कि जो ये बारिशों में लोग डूब जाएं या सब्ज़ी बढ़ जाए, तो इसमें कोई आपकी इंटरवेंशन तो नहीं हो रही होती, लेकिन ये सारा कुछ हो रहा होता है। इसी तरह से अगर आप देखें जो करप्शन के मामलात हैं वो आप मतलब सुनते जाएं और शर्माते जाएं वाली बात है कि पहले करोड़ों में होते थे, अब अरबों में। अब ये कि 2-4 अरब की बात ही नहीं, 100 अरब, 200 अरब, 500 अरब, मतलब इससे नीचे की बात ही नहीं सुनाई देती। वहाँ पर जब आपके इदारे आइन और कानून के दायरे में रहते हुए एक्टिव होते हैं तो वो फिर आपके जो सिविलियंस हैं उनके लिए बड़े भारी पड़ते हैं। लिहाजा वो ये चाहते नहीं हैं कि आप उस तरफ आएँ। देखिए, नेब कवानीन में तरामीम की गई,
اور اس کو ایک مخصوص دائرے میں اور ایک مخصوص پیرائے میں لے کے رکھا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ پچھلے 6-8 مہینے سے اگر آپ دیکھیں تو نیب کی آپ کو کوئی کارروائیاں نظر ہی نہیں آئیں گی۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر اتنی قدغنیں لگائی ہیں۔ اسکینڈل ابھی آیا نا سامنے 25 ارب روپے سر کوہستان اسکینڈل آپ کی اپوزیشن کا ہے، آپ گورنمنٹ کے اسکینڈل دکھائیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے کتنے اسکینڈلز ہیں جن کے اوپر ابھی چینج ہوگی تو ان کے پردہ بھی آ پڑا جائیں ہوا گے۔ ہے۔ تو گورنمنٹ چینج ہونے کے بعد کیوں آتا ہے؟ اسی گورنمنٹ میں آنا چاہیے نا، مطلب میرے اور آپ کے لیے قانون برابر نہیں ہونا چاہیے، صحیح مطلب یہ صحیح کون سا ظلم تو ہے؟ پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سول اداروں سے جو ہے وہ تعلقات کیسے رہے ہیں آج تک؟ دیکھیے پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو میں ایک ہی مطلب اس کا مختلف چیزیں مطلب شکلیں دیکھتا ہوں، ایک ہی اس کے جو ہے نا مختلف جیسے ہوتا ہے نا گاڑی کے مختلف ماڈل سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ سارے کے سارے مفاد پرست ہیں، اپنے مفادات کے لیے چلتے ہیں، اپنے اقتدار کو دوام بخشنے۔ انہوں نے پھر سول اداروں کے حدود کا تحفظ نہیں کیا بلکہ سودے بازی کی ہے تمام پارٹیوں نے آج تک۔ دیکھیے تمام پارٹیوں نے 100% سودے بازی کیے، ان کو سول اداروں سے، سول بالادستی سے، عام عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کو اپنے ووٹر اور سپورٹر اس وقت اچھے لگتے ہیں جب ان کو ووٹ دینے ہوں، یا اس وقت اچھے لگتے ہیں جب انہوں نے کہیں کا دورہ کرنا ہو۔ یہ خود اپنی گاڑیوں کو چالان کروا کے تو اس کی پرچی میڈیا کو دیتے ہیں کہ دیکھیں جی وزیر اعلیٰ پنجاب کی گاڑی کا چالان کر دیا گیا، 800 روپے اس پہ فائن ڈالا گیا۔ آپ یہ بتائیں کہ جتنا پروٹوکول ہوتا ہے سی ایم کے ساتھ، کسی کانسٹیبل کی جرت ہے اس کو روکے؟ آپ نے کبھی سی ایم کو کسی چوک پہ رکتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ کو سی ایم بتا رہا ہوتا ہے کہ جی وہ اس نے ریڈ بتی کراس کر لی، اس نے سگنل توڑا، اس کی بنیاد پہ اس کا چالان ہو گیا؟ آپ یہ دکھاتے ہیں لوگوں، مطلب حد ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی۔ آپ کہ وہ جی اس کی گاڑیاں یہاں سے موٹر وے سے جا رہی تھی، اس کی رفتار تیز تھی تو اس کا چالان ہو گیا۔ مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف، ذرا میاں صاحب سے پوچھ لوں۔ میاں صاحب، یہ بیوروکریسی جو ہے وہ سول اداروں کے ماتحت ہے یا آزاد ہے، یا آپ کو لگتا ہے کسی اور قوت کے ماتحت ہے؟ راجہ صاحب، جو سول بیوروکریسی ہے نا وہ بیسیکلی ریاستی اداروں کے متحد ہی ہے۔ وہ کسی عسکری تنظیم کے تحت یا کسی عسکری قیادت کے متحد بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ بھی پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے، سول بیوروکریسی بھی، اور وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہی کام کرتی ہے۔ لیکن بیسیکلی المیہ یہ ہے کہ سول بیوروکریسی بھی جو ہے وہ بھی اپنے مفاد کے لیے کام کرتی ہے، یا ان لوگوں کے مفاد کے لیے کام کرتی ہے جو ان کو لے کے آتے ہیں، اور وہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں جو بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرین ہیں، جیسے صاحب نے فرمایا کہ وہ بھی سارے اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہاں پہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا وہ ساری اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی آئی، نون لیگ آئی، پی ٹی آئی، پھر اس کے بعد پھر کوئی اور آئے گا، پھر کوئی اور آئے گا۔ آپ دیکھیں 5 سال کے لیے جمہوریت کب چلی ہے پاکستان کے اندر؟ جب بھی پاکستان بنا 1947 سے لے کے آج تک کسی ایک سنگل پرائم منسٹر کی آپ اگزامپل مثال نہیں دے سکتے ہیں کہ اس نے 5 سال پورے کیے، یا اس کی کیبنٹ نے 5 سال پورے کیے، تو جس کی وجہ سے پھر اس کے بعد الیکشن کے بعد نیا کوئی پرائم منسٹر بنا، اس نے ان کی پالیسیوں کو لے کے چلا ہو۔ ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ جو بھی پی ایم صاحب آتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں، وہ اپنی پالیسیاں لے کے آتے ہیں، ان کی پالیسیاں بیچ میں رہ جاتی ہیں، ان کو ہٹایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد نیا بندہ لایا جاتا ہے۔ وہ بندہ جو ان کے منظور نظر ہوتا ہے، اگر وہ پوری پارٹی ہی منظور نظر نہیں ہے تو پھر پوری پارٹی کو ہٹا کے نئی پارٹی لائی جاتی ہے، پھر وہ ظاہری بات ہے اپنے مفادات کے لیے سارے لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ سب ملک میں پالیسیز بنانے کا جو فورم ہے، جو ہمارے آئین میں درج ہے، وہ پارلیمان ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پالیسی بناتے وقت اس فورم کو جو سول ادارے ہیں ان سے بھی تجاویز لینی چاہیے تاکہ یہ رفٹ ہی پیدا نہ ہو؟ بیسیکلی تو جب پالیسی بنانی چاہیے اس کو نا رائے عامہ کے تحت بنانا چاہیے، ایک پبلک اوپینین لے کے، پبلک اوپینین بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں جتنے پارلیمنٹیرین ہیں کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ اس پاکستان کی عوام کے لیے کام کرتے ہیں نا، کسی بندے کا ذاتی کوئی ایجنڈا تو نہیں ہے نا۔ ایجنڈا تو یہی ہے کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان کی عوام ترقی کرے، یہاں پہ فلاح و بہبود ہو، یہاں پہ ترقیاتی کام ہو، اس ملک کی عوام کو سیکورٹی ملے، ان کو سلامتی ملے، خوشحالی ملے، ان کی قانون کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، بجائے اس کے انصاف ملے۔ انصاف کی جہاں تک بات ہے، آپ ہماری عدالتوں کو دیکھ لیں، معزز عدالتوں میں اتنے کیس پینڈنگ ہیں سال سے، اور اکثر اوقات آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں کئی ایسے مرڈر کیسز ہوتے ہیں جن میں جب سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو اس جو اپیلانٹ ہوتا ہے، جو پٹیشنر ہوتا ہے، جس ملک کو مسائل موت ہوتی ہے نیچے سے، وہ اس کو مرے ہوئے 5-6 سال 4 سال گزر گئے ہوتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد وہ اپیل فکس ہوتی ہے سپریم کورٹ میں، پھر اس کے بعد آنریبل سپریم کورٹ فرماتی ہے اس کا کیس جو تھا وہ ڈاؤٹ فل کیس تھا، لہٰذا اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک بندہ مر گیا ہے، آپ نے اس کے 15-20 سال بیہائنڈ دا بار جیل میں گزارے ہیں،
اس کے بعد آپ اس کو بری کرتے ہیں، اس بندے کو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ وہ کس قانون کس پہ ہے؟ وہ کس قانون کی حکمرانی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں؟ کس آئین کی بالادستی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں؟ یہ سول سوسائٹیز کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. یہ تو ایک بڑا مشہور میگزم ہے، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. ٹھیک ہے، آپ جب انصاف پراپر وقت پہ مہیا کسی کو نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انصاف کا قتل ہی کیا ہے. ہماری جو عدالتیں ہیں اس میں بیسیکلی مین مسئلہ یہ ہے، یا انصاف کا جو تیسرا ستون ہے اس ریاست کا، جو جوڈیشری کا حصہ ہے، جوڈیشری کا اپنا بیسیکلی فعال پراپر نہیں ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں میں اتنا ڈیلے ہوتا ہے، ان مقدمات کی سماعت میں اتنا ٹائم کنزیوم ہو جاتا ہے. ایک آدمی کی پوری زندگی گزر جاتی ہے اس کے انصاف لیتے وقت لیتے، لیکن وہ آخرکار قبر تک پہنچ جاتا ہے. شاید اس کے بچوں میں سے کوئی مل جائے، شاید اس کے بچوں میں سے کسی کو نہ ملے تو اس کے پوتوں میں، اس کے آگے ان کی نسلوں میں کسی کو انصاف مل جائے، تب بھی شاید مشکل ہی ہے کہ انصاف کسی کو مل سمجھتے جائے. ہیں میاں صاحب پھر عدالتی جو اصلاحات ہیں ادارہ جاتی توازن کے لیے ناگزیر ہیں؟ ناگزیر ہے جی، میرے خیال سے ناگزیر ہے. عدالتی اصلاحات ہونی چاہیے. یہ خاص کر کے جو زیر التوا مقدمات جتنے ہیں، جو لاکھوں کی تعداد میں آج برڈن ہے ساری عدالتوں کے اوپر، اس کے مطابق اصلاحات ہونی چاہیے. ان کا جلد فیصلہ ہونا چاہیے. عوام کو آپ کو جلد انصاف مہیا کرنا چاہیے، نہ کہ ایک کیس کی سماعت کے لیے 10 سال لگ جائیں، 15 سال لگ جائیں، 20 سال لگ جائیں. آپ نے کسی بندے کو سزا دینی ہے یا جزا دینی ہے، آپ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے اندر اس کا فیصلہ کریں. آپ ایک خاص مقرر کردہ میعاد کے اندر آپ اس کا فیصلہ کریں. جس قانون کے تحت ہم لوگ کام کرتے ہیں نا کاشف صاحب، یہ بیسیکلی سارا قانون انگریز کا بنایا ہوا ہے. یہ پاکستان بننے سے پہلے کے سارے جتنے ہیں، سی پی سی ہے یا سی آر پی سی ہے، یہ بیفور پارٹیشن آف پاکستان ہے. اب چاہیے آج کل کے حالات کے مطابق ان میں اصلاحات لے کے آنی چاہیے. خاص کر جو مقدمات آپ کے پاس آتے ہیں، جن عدالتوں میں بھی آتے ہیں، ان عدالتوں کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے ان مقدمات کا جتنا جلد سے جلد ہو سکے ان فیصلہ کرنا چاہیے. یہ ایک بڑا سادہ سا سوال ہے میاں صاحب آپ سے میرا، آپ ماہر قانون ہیں. عام شہری سول بالادستی کے تصور سے کتنا ایک آگاہ ہے، اور کیا عام شہری سول بالادستی کے ذریعے اپنے حقوق کو سمجھتا ہے جو پورے کرنا ریاست کا بطور ماں ذمہ داری بنتا ہے؟ جو ریاست کی بیسیکلی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے نا، ہر شہری کو آزادی رائے ہو، اس کی جان اور مال کی حفاظت کرے سرکار، ریاست اس کی حفاظت کرے، اس کو جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ مہیا کرے سرکار، وہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے. لوگوں میں ایک تو آگاہی کم ہے، لوگوں کو اس سے اتنا سروکار بھی نہیں ہے، لوگ اس سائڈ پہ جاتے بھی نہیں ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، جہاں پہ بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے نا، آپ کی عوام پبلک کی ان آفس کی حد تک، ان افسران کی حد تک رسائی کوئی نہیں ہے. ایک ڈی سی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایک اے سی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک عام آدمی اس سے مل نہیں سکتا. وہ ساری دن اس کے دروازے کے باہر کھڑا رہے گا، اس کا جو پی این ہے یا اس کا جو نیب کوٹ ہے وہ اے سی صاحب کا یا ڈی سی صاحب کا، وہ عملہ اس سے ملنے نہیں دے گا. اب بات یہ ہے کہ بیوروکریسی تک بھی وہ بات پہنچے تو صحیح نا، اس صاحب بہادر کے کان تک یہ بات تو پہنچے نا، عوام کے مسائل کیا ہیں. انہوں نے اے سی کے روم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اچھے کی رپورٹ دینی ہے. وہ کہتے ہیں جی حالات بالکل ٹھیک ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے آنے سے اتنے حالات بہتر ہو گئے ہیں، یہ چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، یہ چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، قانون کی بالادستی ہو گئی ہے، قانون کی حکمرانی ہو گئی ہے، امن و امان قائم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے فیلڈ میں جا کے دیکھا ہے کبھی نہ، ان کو اس سے کوئی تعلق واسطہ ہے. بابو کو تو نہیں پتا، اس کو نہیں پتا اس کے لوگوں کے حالات کیسے ہیں. اب دیکھیں ایک لوگوں کی گاڑیاں پانی میں ڈوب رہی ہیں یا جو بھی ہو رہا ہے، وہ 17 گریڈ کے آفیسر ہیں، ان کے پاس دیکھیں ان کے پاس کنوینس کون سی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے پاس اپنے استعمال کے لیے وہیکل کون سی ہے جو سرکار نے اس کو دی ہوئی ہے. ایٹ لیسٹ کم از کم وہ کوئی ریوو یا ویگو ڈالا تو لازمی ہوگا، ایٹ لیسٹ کم از کم. پھر دوسری یہ بات ہے کہ اس نے ایک عام آدمی کو بس میں سفر کرتے ہوئے، نہ اس نے زندگی میں سفر کیا ہے، نہ اس نے کرتے ہوئے دیکھا ہے، نہ اس نے اپنی جاب کے دوران کیا ہے، تو اس کو ان لوگوں کے مسائل سے کیسے آگاہی ہو سکتی ہے؟ نہ اس نے کسی ڈھابے پہ جا کے کبھی کھانا کھایا ہے، نہ اس نے کسی فروٹ والے سے جا کے فروٹ کبھی خریدا ہے، نہ سبزی والے سے جا کے سبزی کبھی خریدی ہے. تو اس کو ملک لوگوں کے مسائل سے آگاہی نہیں ہو سکتی. کسی میڈیکل سٹور سے اس نے خود دوائی لی، خود میڈیسن خریدی ہے. ان کے تو اپنے اہلکار ہوتے ہیں وہ جو ان کو وہ حکم کرتے ہیں، اس حکم کی تعمیل میں سب کچھ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ایک بادشاہوں کی لائف ہے جی ان کی. یہ سب ایک بڑا امپورٹنٹ اور کویسچن ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ہے ہم نے بیانیے کی جنگ میں سول اداروں کو ہمیشہ پسپا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں جو ہے مینیپولیٹ کی جاتی ہیں. صحیح. اب یہ آج کل ہمارے پاکستان میں المیہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں. ہماری بحثیت قوم یہ ایک مسئلہ ہے. جھوٹ کو کاؤنٹر کیوں نہیں کرتے ہمارے سول ادارے، کیوں پسپا ہوتے دکھائی دیتے ہیں؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سول ادارے ہیں وہ ان فیلڈ نہیں ہیں. صحیح. وہ پراپر کام نہیں کرتے ہیں. اگر وہ پراپر کام کریں تو اپنی پراگرس دکھائیں نا. اپنی پراگرس دکھائیں گے تو لوگوں کو پھر ان کو جسٹیفیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر وہ فیلڈ میں آ کے لوگ کام کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے پھر وہ ان کو ایسی ضرورت، جیسے یہ آج اسلام آباد میں بارش ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ آپ نے دیکھا لوگوں کی گاڑیاں بہ گئی ہیں، نالے سارے بہ گئے ہیں، اور یہ
3-4 دن پہلے پنڈی میں جو حالات ہوئے ہیں آپ دیکھیں وہ ساری بارش کے دوران آپ کی ایڈمنسٹریشن کہاں تھی, آپ کے انتظامی جو ادارے ہیں جنہوں نے اس کو کنٹرول کرنا تھا وہ کہاں پہ تھے. انہوں نے آیا کہ وہاں پہ لوگوں کو جا کے صرف ان کی دل آزاری کے لیے ہی 2-4 الفاظ کہے؟ نہیں, کبھی کوئی بھی نہیں گیا وہاں پہ اور کسی شخص نے ان سے رجوع بھی نہیں کیا, ان کی پریشانی کے لیے کسی نے نہیں پوچھا. ہاں اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, وہ بے شک ہوگا, پاکستانی قوم ہے. جب پانی اتر جاتا ہے پھر لمبے شوز پہن کے وہ آ جاتے ہیں اور پھر ٹکٹ جاری کر دیتے ہیں کہ ہم نے صفائی کر دی, پانی وہ میڈیا دکھانے کے لیے وہ ساری چیزیں پھر کرتے ہیں. صحیح ہے. میڈیا کی اگر بات کریں تو ریتو صاحب سے پوچھیں گے, جو موجودہ نظام ہے اس وقت چل رہا ہے, سو کالڈ اسے کہا جاتا ہے ہائیبریڈ نظام چل رہا ہے, صحافت کتنی خود مختار ہے اور مالکان اس آزادی صحافت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں, پہلے تو صحافت مطلب کہہ لیں کہ ویسے ہی آزاد نہیں تھی, اس کے بعد ایک نیا ایک انڈکلیئر نظام رائج کر دیا گیا ہے کارپوریٹ میڈیا کا نا. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ وہ رپورٹرز جو فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہیں, جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں, ان کی کس حد تک خبروں کو چلایا جاتا ہے, کس حد تک ان کی خبروں کو ٹویسٹ کر دیا جاتا ہے, کہاں کہاں پر ایک بات ہے. اس وقت اگر آج آپ اپنے گھر جا کر تمام چینلز لگا کے دیکھیں, پورے 1 گھنٹے کا نیوز بلیٹن اور تقریباً کوئی 35-40 تو نیوز چینلز ہیں کم از کم جو بڑے ایکٹیولی وہ کام کریں, اس میں آپ کو عام آدمی کی بات کہیں نظر نہیں آئے گی. ان کو اگر آپ کو وہاں پر نظر آئیں گے تو مختلف سیاسی ایشوز, مختلف چیزیں جو کہ گھوم پھر کے اسی ایلیٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں. آپ اگر آپ کسی بھی چینل کا بلیٹن دیکھیں تو آپ اس میں دیکھیں کہ مہنگائی کے اوپر کتنے پروگرام ہوتے ہیں, کتنی خبریں شامل ہیں, اور اسی طرح سے اگر آپ باقی چیزیں دیکھیں گے, البتہ آپ ایک چیز کو دیکھیں گے وہ جی 5-6 کا فارمولا, سینٹ کا الیکشن, پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہو گئے. بھئی پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہو گئے تو ہو گئے, ہمیں کیا, آپ ہمارے معاملات کے اوپر کوئی 1 گھنٹہ تو دے دیں 24 گھنٹے میں سے, 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ بھی نہیں دیا جاتا. اس کا ریزن یہ ہے کہ پورا کارپوریٹ کلچر لایا گیا یہاں پہ. گورنمنٹ اشتہارات دیتی ہے, گورنمنٹ بزنس دیتی ہے, اس کے بعد آپ کی جو سیکنڈ پوزیشن پہ اوپینین پہ آتی ہیں وہ ملٹی نیشنل کمپنیز بزنس دیتی ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیز اس گورنمنٹ کے تابع ہیں, وہ گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہوتی, کیونکہ انہوں نے بلین آف روپیز انویسٹ کیے ہوئے ہیں, انہوں نے سارا کچھ کیا ہوا ہے انکم کے لیے, پیسے کمانے کے لیے. ان کو اس سے کیا لگے کہ آپ کا سوشل سرکل بچے گا, تباہ ہو جائے گا, آپ کے جو ایجوکیشن کے مسائل ہیں. دیکھیں غریب آدمی کو تو چھوڑیں, کسی بھی عام آدمی کی, کسی بھی انسان کی جو بیسک نیڈ ہے وہ کیا ہے, اس کی ہیلتھ, اس کی ایجوکیشن, اس کی سیکیورٹی, اور جو روزمرہ کے اشیاء خرد و نوش کے جو صارفین کے حقوق ہیں. یہ اگر آپ ڈیٹیل دیکھیں تو آپ کو جو صارفین کی عدالتیں بالکل کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی, اور ملاوٹ کہاں ہے, کتنی مہنگی ہے, سستی چیزیں, اس کے حوالے سے بالکل موجود ہے, سسٹم موجود ہے. آپ کے جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اس کے علاوہ آپ کے جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں وہ پراپر طریقے سے پورے ملک میں چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گاؤں میں موجود ہیں, پراپر طریقے سے وہ تنخواہ لیتے ہیں, لیکن آپ کو کبھی وہ میڈیکل سٹور پہ نظر نہیں آئیں گے. یہ آپ مطلب یہ جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے نیشنل میڈیا پہ, آپ کے لوکل میڈیا پہ کہاں نظر آتے ہیں, آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. اب اس کے اندر کتنی اچھائیاں ہیں, کتنی برائیاں ہیں, وہ سارے کا سارا اسی کارپوریٹ کلچر کی وجہ سے وہ چھپ جاتی ہیں. آپ کو ایک پولیٹیکلی گیم کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے کہ جی اب پی ٹی آئی میں اختلافات ہو گئے, اب نون لیگ میں اختلاف ہیں, فلاں منسٹر کو ہٹا کر تو نیا منسٹر لایا جا رہا ہے, فلاں وزارت میں اتنے بھرتیاں آ گئی ہیں, اس سیکٹری کو ادھر ٹرانسفر کر دیا, اس سیکٹری کو ادھر ٹرانسفر کر دیا. خبر یہ نہیں کہ سیکٹری کہاں سے ٹرانسفر ہو کے کہاں گیا ہے, ایک تو خبر یہ کہ اس سیکٹری کو کیوں ٹرانسفر کیا گیا ہے, دوسری بات یہ کہ وہ جب جا رہا تھا تو اس کی کارکردگی کیا تھی, اور جہاں وہ گیا ہے وہاں پہ پہلے سسٹم کی پوزیشن کیا تھی, اور اس کے آنے کے بعد کیا تبدیلی آئی ہے. کہ میرا ایک آخری کوشچن ہے, آپ سے بھی کروں گا, اس کے بعد میاں صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا, وقت کی کمی کا سامنا ہے ہمیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ریاستی پالیسی صرف پارلیمان کے ذریعے تشکیل پائے, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے حوالے سے ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں وہ اب تک میچور ہو چکے ہیں اتنے کہ ریاستی بالادستی کے لیے تیار ہیں؟ وہ کاشف صاحب میں اس پہ آپ کو جواب دیتا ہوں, لیکن ایک جملہ رہ گیا تھا. وہ کسی اچھے بندے نے کہا تھا کہ خبر یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بتاؤ کہ یہاں پر ایک شخص مر گیا
خبر یہ ہے کہ آپ یہ بتاؤ کہ یہاں ایک شخص مرنے والا ہے، اس سے آپ بچا لو. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ ہمیشہ سے دنیا بھر میں اگر آپ نے اچھے سول سوسائٹی کے طور پہ موو کرنا ہے، دنیا میں عزت کمانی ہے، تو آپ کو بالکل آئین اور قانون کی بالادستی پہ واپس آنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آئین اور قانون کے حوالے سے جو قانون سازی کا ایک مرکز ہے وہ یقینی طور پہ پارلیمان ہے، اور پارلیمان کو ہی سپریم ہونا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس میں جو لوگوں نے اپنے اپنے مفادات کے لیے اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بیچ میں جو کنڈے ڈالے ہوئے ہیں، یہ نکالنے کی ضرورت ہے. یہ کنڈے ڈال کے آپ کبھی عزت نہیں کما پائیں گے. میچور ہو گئے ہمارے نمائندے اس حد تک، یا ابھی تک نہیں ہوئے؟ دیکھیے ہمارے نمائندے تو اس حد تک میچور ہونے کی طرف جا ہی نہیں رہے. ان کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کو دلچسپی ہے تو صرف اپنے مفادات. آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے میں ایک آخری منٹ ہے میاں صاحب سے پوچھ لوں. میاں صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریاستی پالیسی بنانے کا کام پارلیمان کا ہے، اور کیا اب وقت آ گیا کہ پارلیمان کے جو ہمارے منتخب نمائندے جنہیں ہم منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں کہ وہ اب اس پہ کام کریں؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیاسی طور پہ اتنے میچور ہو چکے ہیں اب؟ کاشف صاحب میرے خیال سے نا ریاستی جو ادارے ہیں ان سب کو ایک تو پہلی بات یہ ہے مل جل کے کام کرنا چاہیے. دوسری یہ بات ہے میرے خیال سے ان سب کو اپنے اپنے دائرہ اختیار اور دائرہ کار کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے. صحیح. جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ اس حد تک میچورٹی کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں سم آف دا پارلیمنٹیرینز آر میچورڈ، اور بہت سارے تو ایسے ہیں جن کو جب اسمبلی میں کوئی بل پاس کیا جا رہا ہوتا ہے، اس پہ جب ڈیبیٹ ہوتی ہے اور بل کی کاپیاں پیش کی جاتی ہیں ہر ممبر کو، ان کو تو اس کی یہ لینگویج کی نہیں پتہ ہوتا یہ قانون میں لکھا ہوا کیا ہے، یہ کون سا بل لے کے آ رہے ہیں. انہوں نے صرف یہ کہا جاتا ہے جی یہ حکومت کی فیور میں بل ہے، آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے یا آپ نے اس کو ووٹ نہیں کرنا. بس یہ دو باتیں کی جاتی ہیں. وہ اس کے مطابق یا ووٹ کر دیتے ہیں. ان کا ہوم ورک کچھ نہیں ان کا ہوم ورک کچھ نہیں ہوتا. بیسیکلی تو قانون پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے نا جب وہ پارلیمنٹ. میاں صاحب اگر ہم ایک چیز دیکھیں تو پارلیمان میں ہمارے آپ کے ماہر قانون قوانین جن کو آتے ہیں جو آئین کو جانتے ہیں وہ بھی تو بہت سارے لوگ موجود ہیں نا. کشف صاحب بات تو یہ ہے نا کبھی ہم نے ان کو بھی ریزسٹ کرتے نہیں دیکھا. کبھی نہیں دیکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اچھا کام کرے نا، کوئی بھی گورنمنٹ ہو اچھا کام کرے اس کی تائید کرنی چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے. اگر وہ برا کام کرے اس کی تنقید کرنی چاہیے اور اس کو اپوز کرنا چاہیے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اب ممبران ہیں اپوزیشن میں جتنے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ اچھا بھی کام کرے گی وہ اس کی تنقید کریں گے، وہ اس کو کبھی بھی سرائیں گے نہیں. وہ یہ نہیں کریں گے کہ گورنمنٹ کا یہ اچھا اقدام ہے یا پبلک کے لیے عوام کے لیے یہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں فیوچر میں چیزیں. اگر وہ نون لیگ گورنمنٹ میں آتی، نون لیگ اپوزیشن میں آتی ہے اور پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آتی ہے تو پی ٹی آئی والے کو بل پاس لے کریں گے، وہ بل لے کے آئیں گے تو وہ نون لیگ والی بھی یہی اپوز کریں گے. وہ کہیں گے جی بیسیکلی ہمارے ہاں انفرادیت ہے، ایک شخص کو مد نظر رکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں، کسی خاص جماعت کے کسی خاص مقصد کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں. عوامی مفاد کو نہیں دیکھا جاتا، یہ مسئلے فیصلے نہیں کیے جاتے، اس کو نہیں دیکھا. جس دن اس پارلیمنٹیرین نے عوامی مفاد کو دیکھ کے فیصلے کیے اس دن انشاءاللہ آپ بھی امید رکھیں، میں بھی امید کرتا ہوں اس دن پاکستان کا مستقبل بھی روشن ہوگا اور بہتر ہوگا. صحیح ہو گیا. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. صرف جاتے جاتے اتنا کہوں گا جیسے میاں صاحب نے اپنے الفاظ سے کلوز کیا کہ پاکستان کا مستقبل صرف ایک صورت میں محفوظ ہے جب آئین بالادست ہے اور پارلیمان با اختیار ہوں اور ادارے اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں. تاریخ ہمیں بار بار موقع دیتی ہے کہ ہم اپنے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے رہنما اور ادارے اب بھی سبق سیکھنے کو تیار ہیں؟ سول بالادستی صرف نعرہ نہیں، ایک نظام کا وعدہ ہے جہاں عام شہری کو معلوم ہو کہ اس کے ووٹ سے بننے والی حکومت ہی اصل فیصلے کرے گی اور نہ کوئی پس پردہ قوت ایسا فیصلہ کرے گی. اگر واقعی ہمیں ایک جدید جمہوری اور باوقار پاکستان چاہیے تو ہمیں اپنی ترجیحات طے کرنا ہوں گی. یا تو ہم ادارہ جاتی ہم آہنگی کی راہ اپنائیں گے یا ہم افراتفری کے اس دائمی دائرے میں گھومتے رہیں گے. فیصلے ہمارے ہاتھ میں ہیں اور وقت اب بہت کم رہ گیا ہے. تاریخ ہمیں کیسے یاد کرے گی اس کا فیصلہ بھی ہم نے خود ہی کرنا ہے اور ہمارے پارلیمان نے کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.